मुकम्मल नावल मेरी कायनात। रात के 2:30 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो चुकी थी। यकीनन वो थकन से इस कदर निढाल थी कि उसे नेहान के आने का पता तक नहीं चला था। आज उनकी शादी की पहली रात थी, मगर ये शादी आम शादियों जैसी हरगिज़ नहीं थी। नेहान के लिए ये एक भारी रात थी। कहाँ वो शादी में शामिल हुआ था और कहाँ खुद उसकी ही शादी हो गई। शादी भी उस लड़की से जिससे उसका रस्मी सा ताल्लुक था। रस्मी भी क्या, कहीं आमना सामना हो जाए तो वो सलाम कर देता और वो वालेकुम अस्सलाम करके आगे निकल जाती। अमेरिका से पाकिस्तान लौटते हुए उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है उसके साथ, मगर जो होना था हो चुका और वो इस बात पे हरगिज़ खुश नहीं था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वो गहरा सांस लेकर चेंज करने वॉशरूम चला गया था। वो दिमागी तौर पर इस कदर थका हुआ था कि गर्म पानी का शावर लेकर शायद उसे सुकून मिलता। बाथरूम में पानी गिरने की मुसलसल आवाज़ ने उसे जगा दिया था। नेहान यकीनन आ चुका था और वो सोई पड़ी थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। पता नहीं इतनी परेशानी में उसे नींद कैसे आ गई थी। दादो ठीक कहती थी, वो नींद के मामले में कमज़ोर थी, किसी भी वक्त कहीं भी सो जाती थी। वो उसका सामना नहीं करना चाह रही थी, मगर उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। एक ऐसा इंसान जो चंद दिन पहले ही अमेरिका से आया था और वो उसे जानती तक नहीं थी कि वो कैसा है। चंद दिनों के आमना सामना होने से वो हमेशा रेज़रू सा नज़र आया था। ओह खुदाया! वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। पानी गिरने की आवाज़ रुकी तो साथ उसका सांस भी गोया रुक गया था। अब यकीनन वो बाहर आता और वो उसे क्या कहती। इन्हीं सोचों में बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में आया और उसे जागता देखकर चौंका। अस्सलामु अलैकुम, वो इतना ही कह सकी। वालेकुम अस्सलाम, गंभीर लहजे में जवाब देता हुआ कुर्सी पे सामने आन बैठा था और उनके दरमियान गहरी खामोशी थी। तुम कपड़े बदल लो अपने। नेहान ने खामोशी तोड़ी। जी अच्छा। वो बैठी रही थी। किस कदर ऑकवर्ड सिचुएशन थी ये। देखो जो कुछ हुआ वो हो गया। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो, मगर मैं अमेरिका में किसी से कमिटमेंट करके आया था शादी की, और यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो सब। हम दोनों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ तुम ये बात कबूल कर लो कि तुम मेरे लिए बस इज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी हो और मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना जानता हूँ। तुम्हारी ज़रूरतों का मैं हमेशा ख़्याल रखूँगा, मगर इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो बोलता जा रहा था और वो पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी। वो जानती थी ऐसा ही होना था। वो उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी, ना शिकवा कर सकती थी। मुश्किल वक्त में वो उसके लिए ढाल बना था। कोई ऐसा नहीं कर सकता था। जब सब 2 कदम पीछे हट चुके थे, तब वो 1 कदम आगे आकर उसका हाथ थाम चुका था। मगर फिर भी वो एक लड़की थी और उसके ख्वाब भी थे। वो जब बोल रहा था तब वो कैसे उसे कहती मेरे ख्वाबों का क्या। वो कुर्बानी दे चुका था बहुत बड़ी, और अब शायद उसके लिए सारी ज़िंदगी वो कुर्बानी देती रहेगी। ऐसा ही कुछ था। वो उसे गुड नाइट बोलकर कब का मुँह फेरे सो चुका था। सोचों और अंदेशों का तूफ़ान था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ भी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी जैसा नहीं हुआ था कभी। वो उसके सोने की कुछ ही देर बाद बैठे वहीं सो गई। नेहा नींद की गहराई में न जाने कब उसके इतने करीब आ गया था कि उसके बदन। नेहान एयरपोर्ट से बाहर आया तो ये शहर वैसा ही था जैसा वो छोड़ के गया था। 2 साल का अरसा गुजरने में वक्त ही कितना लगता है। उसे भी एहसास नहीं हुआ था कि कब 2 साल बीत गए। उसे किसी को नहीं बताया था कि वो लौट रहा है। वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। कैब करवा के वो घर की जानिब गामज़न हुआ। गाड़ी जब हसन हाउस के सामने रुकी तो वो हैरान हुआ। काफ़ी गहमा-गहमी और लाइटिंग की हुई थी। उस पर सबसे पहले नज़र तस्नीम बेगम पे पड़ी थी, जो पहले तो हैरानगी से बुत बन गईं और फिर झपट कर उसे गले लगा लिया। तैमूर हसन, दादो और बाकी सब भी उसे देखकर हैरानी और खुशी से दो चार थे। मुझे बता दिया होता मैं गाड़ी भेज देता। तैमूर हसन ने उसे गले लगाया था। मैं सरप्राइज़ देना चाहता था डैड, पर ये सब क्या हो रहा है? उसका इशारा लाइटिंग की तरफ था। हुरिया की मेहंदी है कल, दादो ने उसे अपने पास बिठाते हुए बताया था। कौन हुरिया? ए हाय, तेरे छोटे चचा की बेटी। बाहर जाकर सब कुछ भूल गया। दादी ने उसके सर पे चप रसीद की थी। नहान वाकई भूल चुका था। याद भी कैसे रहती। वो यहाँ होता तब भी वो कम ही सामने आती थी, और फिर कभी फ़ोन पर भी किसी ने उसका जिक्र नहीं किया था। छोड़ो बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ।
سفر کی تھکن ہوگی۔ تسنیم بیگم نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھجواتی ہوں۔ ماں کی بات سنتا وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا اور بستر پہ پڑتے ہی سو گیا۔ اس کی نیند کے خیال سے کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا اور 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر نیہان فریش ہو گیا تھا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً سب اندر ہی تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ خوش نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، تھکن اتری؟ تسنیم بیگم نے بات کو گھمایا۔ ہاں میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ 1 کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا، کھانا کھائے بنا سو گئے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں ماما، صرف 1 کپ کافی چاہیے ابھی، وہ ماں کو منع کر گیا۔ تسنیم بیگم نے حوریہ کو آواز دی۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی، کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی۔ سلام یقیناً نیہان کے لیے ہی تھا۔ وعلیکم السلام۔ نیہان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ کل اس کی مہندی تھی۔ 1 کپ کافی بنا دو نیہان کے لیے۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے نیہان کچھ کہتا، تسنیم بیگم نے اسے کافی بنانے بھیج دیا تھا۔ میں ان کی یہ فضول ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ کون سی ڈیمانڈ بابا؟ وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یار شادی کی بات کر رہے تھے۔ گہرا سانس پڑا۔ تو کیا مسئلہ ہے بابا؟ نیہان نے باپ سے پوچھا۔ ارے بیٹا بس جہاں حور کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے والے گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا، دے دیں؟ اتنی پریشانی کس لیے اس بات پہ؟ بات گاڑی کی نہیں ہے نیہان، پہلے اس موضوع پر ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ نہ بھی کہتی تو میں دے دیتا، مگر انہوں نے مہندی سے 1 دن پہلے گاڑی مانگی ہے، جس سے مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ مجھے کچھ جچے نہیں ہیں۔ دادو بھی آج پہلی دفعہ بول ہی پڑی۔ کوئی بات نہیں دادو، پریشان نہ ہو، ایک گاڑی کی بات ہے، دینے میں کیا حرج ہے؟ نیہان نے دادی کا ہاتھ تھپکا تھا۔ ویسے لڑکا کرتا کیا ہے دادو؟ نوکری کرتا ہے کہیں؟ دادو نے لب بھینچے تو نیہان تیمور حسن کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اتنا علم نہیں، تمہاری ماں نے ہی رشتہ طے کیا ہے، یقیناً کوئی اچھا کام کرتا ہوگا۔ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا تم کس چکر میں پڑ رہے ہو؟ میں نے رشتہ دیکھ بھال کر ہی کیا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، تم اپنی سناؤ، کیسے دن گزرے؟ تسنیم بیگم نے بات ہی بدل دی۔ حیدر، تم نے لڑکے والوں سے بچوں کے بارے میں بات کی؟ ابھی نیہان کچھ کہتا کہ دادو نے تیمور حسن کو مخاطب کیا۔ نیہان نے حیرانگی سے دادو کو دیکھا۔ کیا مطلب، کس کے بچے؟ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچے بھی ہیں۔ دادو نے نیہان کو گویا مزید اطلاع پہنچائی۔ کیا مطلب ہے؟ نیہان مزید حیران ہوا تھا۔ 2 بچوں کا باپ ہے اور حوریہ سے شادی ہو رہی ہے؟ حوریہ اس دوران کافی لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ نیہان کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا۔ وہ کافی دے کر جس خاموشی سے آئی تھی اس خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ نیہان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا تھا، جبکہ تسنیم بیگم پہلو بدلتی اٹھ کے جا چکی تھیں۔ تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا حوریہ؟ تم انکار کر دیتی تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ تم پہ زبردستی کر سکے۔ دادو حوریہ سے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جب نیہان نے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، ان کی باتیں سنتا وہ وہیں تھم گیا۔ دادو، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ایسے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہونے سے بھلا ہے کہ میں تائی کی بات مان لوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے بول رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی تو نہیں تھی، ابھی صرف 19 سال کی ہو تم۔ اور تم نے کہا تھا تم تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں دادو، میں پرائیویٹ تعلیم حاصل کر لوں گی، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ حوریہ کی تھکی ہوئی آواز سے نیہان کو محسوس ہوا تھا وہ اس شادی پر خوش نہیں تھی، یا پھر اتنی جلدی شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو ماں کو ٹی وی دیکھتا ہوا پایا۔ ماما، ویسے ہی حوریہ کی شادی اتنی جلدی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ان کے کان کھڑے ہوئے۔ ارے نہیں ماما، ویسے ہی یورپ میں کافی دیر سے شادیوں کا رواج ہے، اس لیے بس ذہن میں آیا۔ بیٹا، وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی حوریہ ایک ذمہ داری ہے، جتنا جلد ہو سکے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ان کی بات سے نیہان متفق تو نہیں تھا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، مگر حوریہ کی باتوں سے اسے لگا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ تیمور حسن نے اس سے پوچھ کر ہی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہوگی۔ کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا تو وہ لازمی انکار کر دیتی۔ نہ جانے کیوں نیہان بہت گہری سنجیدگی سے اسے سوچنے لگا تھا۔ مہندی کی فنکشن شروع تھا۔ نیہان نے پہلی بار لڑکے کو دیکھا جو عمر میں کافی بڑا تھا اور اس کی فیملی کی باتیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ نیہان کو اس رشتے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچ کر طے کیا گیا تھا۔ وہ دادو کے پاس آ گیا۔ دادو، یہ رشتہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری ماں کی ضد تھی، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اوپر سے حوریہ نے بھی رضامندی سے ہاں کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ وہ بھی جیسے بھری بیٹھی تھی۔ نیہان نے دور سے اسٹیج پہ بیٹھی حوریہ کو دیکھا تھا۔ کہاں وہ خوبصورت چھوٹی سی چھوئی موئی سی اپسرا اور کہاں ساتھ بیٹھا اتھیڑ عمر آدمی۔ نیہان کو کوفت سی محسوس ہونے لگی اور حوریہ پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی تھی جو اس انسان سے شادی کرنی پڑی۔ طے یہ تھا کہ مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی ہوگی اور پھر رخصتی اگلے دن۔ تیمور حسن مہمانوں کے پاس تھے۔ نیہان نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ دولہے کے خاندان کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ نیہان نے ان کے چہرے سے تناؤ کا اندازہ لگایا تھا۔ اب تسنیم بیگم ساڑی کا پلو سنبھالتی اٹھ کر تیمور حسن کی طرف بڑھی اور انہیں کان میں کچھ بولا اور سائڈ کی طرف لے گئیں۔ نیہان بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے ہی لڑکے کے لیے کسی اچھی جگہ گھر لے کے دیں۔ ماں کی آواز نیہان کے کانوں میں پڑی تھی۔ تیمور حسن کا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ تم یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائی ہو؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور اب یہ نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ تیمور حسن غصے میں بولے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کیسے ہوں گے یہ؟ وہ بھی سر چھٹکتی دھیرے سے بولی۔ جب تمہیں نہیں پتا تھا تو ایسا رشتہ جوڑنے سے پہلے پتا کرنا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تیمور حسن کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ عصمت بھائی صاحب کا مکان جو حوریہ کے نام ہے آپ وہی لڑکے کے نام پہ کر دیں۔ آخر رہے گی تو حوریہ ہی نا اس میں۔ ماں کی بات سن کر نیہان کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ اس طرح کی بھی بات کر سکتی ہیں۔ اچھا، اور کل کو وہ کہیں ایک فیکٹری بھی لگا دیں یا چچا کی فیکٹری ہی دے دے تو آپ کیا کریں گی؟ وہ جو چھپ کر باتیں سن رہا تھا ایک دم سامنے آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مہمانوں کو دیکھو، ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ نیہان کو ماں نے ٹوکا تو وہ سرنفی میں چھٹکنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا ہمارے خاندان کے لیے بابا۔ وہ ماں کی بات کو نظر انداز کرتا باپ سے بولا۔ پر بیٹا اب عین وقت پر ہم کیا بول سکتے ہیں؟ تیمور حسن بھی واضح طور پہ پریشان تھے۔ ان کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ بابا، ایسے رشتے بعد میں گلے کا توق بن جاتے ہیں۔ آپ انکار کر دیں صاف، مزید کسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ ایسے نہیں ہوتا نیہان، اتنے مہمان ہیں، تماشا لگ جائے گا۔ تماشا کوئی نہیں لگے گا، بس آپ صاف بتا دیں ان کو۔ ایسے گھٹیا سوچ والے لوگ یہ جن کو اخلاقی اقتدار کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے رشتہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تیمور حسن نے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں جو بول رہی ہوں وہ بس بہت ہو گیا، میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ تیمور حسن نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سختی سے ٹوکا تو نیہان نے بھی اتفاق میں سر ہلا دیا، جبکہ تسنیم بیگم ہونٹ پیچھ کر رہ گئیں۔ اور پھر وہی ہوا، ان کی ڈیمانڈ سے جیسے ہی تیمور حسن نے انکار کیا وہی نکاح سے انکار کر گئے۔ اسٹیج پہ اس وقت اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ ارے یہ میرے بیٹے کی شرافت تھی جو یہاں بارات لے آیا، ورنہ بن ماں باپ کی بیٹی کو کون پوچھتا ہے؟ وہ عورت بری طرح پھنکاری۔ مہربانی آپ کے اس احسان کی، میری بچی مجھ پہ بھاری نہیں، آپ لوگ چاہ سکتے ہیں۔ تیمور حسن نے پھر بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے کہا، جبکہ لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ہاں ہاں چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا بارات لانے کا۔ یہ تسنیم باجی نے منت سماجت نہ کی ہوتی تو کبھی نہ لاتے بارات۔ نہ جانے کون سے عیب ہیں جنہیں چھپانے کے لیے میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ وہ زہر اگل رہی تھی اور تیمور حسن نے سوالیہ نظروں سے حیرانی سے بیوی کو دیکھا جو منہ بناتے اپنا رخ بدل گئیں۔ کوئی عیب نہیں ہے میری بیٹی میں، پاکیزہ ہے وہ، اور آپ مہربانی کر کے عزت سے یہاں سے چلی جائیں۔ تیمور حسن سے مزید برداشت نہ ہوا۔ ہاں ہاں جا رہے ہیں، رکھو اپنی بیٹی اپنے پاس۔ اگر اتنی ہی پاکیزہ ہے تو اپنے بیٹے سے بیاہ دیتے نا، ہمارا وقت کیوں برباد کیا؟ اب کی بار وار بہت صحیح جگہ پہ ہوا۔ تیمور حسن نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جس کی نگاہ سامنے بیٹھی اس کم سن لڑکی پہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچانک تیمور حسن کی بات پہ سبھی بری طرح چونکے۔ نیہان تو کچھ لمحے بول ہی نہیں پایا۔
لیکن باپ کے فیصلے کے خلاف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تیمور، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوریہ اور نیہان؟ تسنیم بیگم حیران ہوئیں۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ماتھے پہ بر ڈالے بولے۔ اور آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ جا سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیٹے کا نکاح حوریہ سے ہوگا۔ تیمور حسن قطعی انداز میں بولے تھے کہ دوبارہ کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوئی۔ حوریہ عصمت بنت محمد عصمت حسن، آپ کا نکاح نیہان تیمور ولد تیمور حسن سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور جسم کپکپا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھیڑ بکری ہو، ایک نے ناپسند کیا اب دوسرے کے آگے ڈال دیا ہو۔ قبول ہے۔ انکار کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی، اب بھی وہ انکار نہ کر سکی۔ قبول حجاب کے بعد سبھی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تو تسنیم بیگم نے نفرت سے حوریہ کو دیکھا، جس سے جان چھڑانے کی خاطر اتنا سب کیا، اب ہمیشہ کے ان کے سامنے رہے گی۔ تمام مہمانوں کو کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو اکیلے کھڑے دیکھا تو اس کے پاس چلے آئے۔ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ وہ بیٹے کا ہاتھ تھامے پوچھنے لگے۔ ایسا کیوں سوچنے لگے بابا؟ وہ اپنے ذہن سے سب نکالتا ان کی جانب مڑا۔ پتہ نہیں، ڈر لگ رہا ہے تمہارے اور حوریہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر گیا؟ بنا دونوں کی رائے لیے یہ نکاح کروا دیا؟ وہ دل کی بات زبان پہ لے آئے۔ باغپا اگر اعتراض ہوتا تو قبول ہے نہ کہتا۔ وہ مسکرا کے ان کے دل سے بوجھ کو سرکا گیا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، مجھے پورا یقین ہے حوریہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ بہت صابر اور نیک بچی ہے، اللہ تم دونوں کے نصیب نیک کرے، آمین۔ وہ انہیں دعا دے رہے تھے اور وہ مسکرا دیا کیونکہ اس کے بابا مطمئن اور آسودہ تھے۔ رات کے 2:30 جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے نیہان کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہوا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے واپس لوٹتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا اور وہ اس بات پہ ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریز رو سا نظر آیا تھا۔ اوہ خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا وہ کرسی پہ سامنے آن بیٹھا تھا۔ ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی، کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ سب اس کے لیے ڈھال بنا تھا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے اسے کہتی میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی، ایسا ہی کچھ تھا۔
وہ उसे गुड नाइट बोलकर कब का मुंह फेरे सो चुका था। सोचों और अंदेशों का तूफान था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ भी जिंदगी में उसकी मर्जी जैसा नहीं हुआ था कभी। वो उसके सोने के कुछ देर बाद वहीं बैठे बैठे सो गई। नेहान नींद की गहराई में न जाने कब उसके इतने करीब आ गया था कि उसके बदन की खुशबू ने उसे जगा दिया। आंखों में फैला हुआ काजल चेहरे पे उतर चुका था। यकीनन वो रोते हुए सोई थी। मेकअप खराब हो चुका था, मगर उसे मानना पड़ा। वो खूबसूरत थी, नींद की बारिश में भीगती हुई लड़की, कांधे से ढलका हुआ भारी शादी का लिबास और दावत नजारा देता हुआ हसीन वादियों सा उछला बदन। वो बेख्तियार निगाहों की साफियों में बहने लगा तो उसने नसें छुड़ा ली। शायद रोते रोते सो जाने वाली हर लड़की ही खूबसूरत होती है। उसे समझ नहीं आया था वो कुछ नहीं कर सकता था। मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इरादे से कर ली जाए। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए लौटा था और एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका था जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। गलती उसकी अपनी थी। ना वो इस मसले में टांग अड़ाता, ना ऐसा कुछ होता, मगर वो अपनी फितरत से मजबूर था। वो जिस माहौल से आया था वहां ज्यादती पर चुप रहना नहीं सिखाया जाता था। नेहान तैमूर, आप क्या करोगे? उसके चेहरे पर नजर जमाए हुए उसने खुद से सवाल किया था। उसके पहलू में सोई हुई लड़की अब उसकी बीवी थी। कुछ देर में उसकी वापसी फ्लाइट थी। वो गहरा सांस लेकर रह गया था। उसे अफसोस हुआ कि शायद उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, मगर वो क्या करता। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि वो खुद शॉक्ड था, और ऐसे में वो ऐसा ही रद्द अमल दे सकता था। अचानक उसने करवट बदली थी और उसका बाजू अपने सर के नीचे कर दिया। नेहान ने एक नजर से देखा, उसे सिगरेट की तलब हो रही थी, मगर वो उसके बाजुओं से लिपट चुकी थी। वो चाहते हुए भी बाजू नहीं छुड़ा पाया था और उसे यूं ही तकते वो भी आंखें मीच गया। सुबह आँख खुलने पर उसे पता चला था कि वो नेहान के बाजू से लिपटी हुई है। एकदम बुदक कर पीछे को हटी थी। नींद पता नहीं उसे कैसे आई थी। वो शुरू से दादों के साथ सोती थी, उनके बाजू से लिपट कर, उसकी आदत थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। वो इसी अधेड़पन में थी कि दरवाजे पे हल्की सी दस्तक ने नेहान को भी जगा दिया था। उठ जाओ, नाश्ते की मेज पर थोड़ी देर में सब पहुंच जाएंगे। बाहर से तस्लीम बेगम की आवाज आई थी। नेहान ने एक नजर से देखा, फिर खामोशी से बाथरूम में घुस गया। 5 मिनट बाद वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उसके कमरे के बाहर जाने के इंतजार में थी। सॉरी, रात में कुछ ज्यादा बुरी तरह पेश आया था। वो सोचों से चौंकी थी। इट्स ओके, वो इतना ही कह सकी। तैयार हो जाएं, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। खिलावे तवक्को नेहान काफी नरमी से बात कर रहा था। मैं यहाँ ही नाश्ता कर लूंगी। वो बाहर सबका सामना करने से वाज़िया तौर पर कतरा रही थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। ओके, एज यू विश। वो कमरे से बाहर निकल गया था और कमरे में अकेली रह गई थी, अपनी सोचों और कल की शर्मिंदगी के साथ। पता नहीं वो सबका सामना कैसे करेगी। वो जानती थी वो यहाँ मिसफिट थी। नेहान अपने कोल में फंस गया था। उसकी मम्मा इस रिश्ते पर राजी नहीं थी जो लम्हों में बन गया था। ऐसे में वो किसी से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो गहरा सांस भरते खुद को वक़्त के धारे पे छोड़ती, उठ के चेंज करने लगी। खोरिया किधर है? वो नाश्ते की मेज पे बैठा ही था कि दादों ने पूछा। वो अपने कमरे में ही नाश्ता करेगी। कमरे में क्यों करेगी? नेहान ने कहा तो दादों ने उसे घूरा और मुलाजिमा को आवाज दी। जाओ, खोरिया को बुलाओ। नाश्ता सारा खानदान एक साथ मिल के करता है और अब वो खानदान का हिस्सा है। दादू ने गालपन तस्लीम बेगम को सुनाने के लिए कहा था, जो कुर्सी पर पहलू बदल कर रह गई थी। आओ बेटी, नेहान के साथ बैठो। हुरिया जो के दादू के साथ बैठने लगी थी, वो एक लम्हे को परेशान हुई थी। नेहान ने कोई रद्द अमल नहीं दिया था। अलबत्ता तस्लीम बेगम के चेहरे पर कई रंग एक साथ आकर गुजरे थे। हुरिया न चाहते हुए भी नेहान के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। तैमूर हसन के आते ही नाश्ता लगा दिया गया था। तो फिर क्या इरादा है नेहान? आज रात वलीमा के बाद फिर हनीमून का प्लान कर लो। दादू ने नाश्ता करते हुए बहुत लकावट से कहा। नेहान के हाथ रुके थे और उरिया को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले। अभी कुछ प्लान नहीं किया, मेरी कुछ मसरूफियात हैं। नेहान ने सरसरी सा जवाब दिया। क्या मतलब प्लान नहीं? हुरिया मेरे मरहूम बेटे की निशानी है। मैं नहीं चाहती उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहे। नेहान ठीक कह रहा है, उसको कुछ काम होंगे। इस बार तस्लीम से भी चुप नहीं रहा गया था। नेहान, मैं क्या बोल रही हूँ? दादू ने तस्लीम की बात नजरअंदाज की थी। नेहान ने एक नजर हुरिया को देखा। जहाँ ये कहेगी चले जाएंगे दादू, वो उसी पे डाल गया। हुरिया तो एकदम बुखला गई। बोलो हूर।
دادو اب اس سے مخاطب تھیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا فٹافٹ سے اب ہی انہیں ہنی مون پہ بھیج دیں، اور حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ کچھ دن میں چلے جائیں گے اماں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، آج ولیمہ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ تیمور حسن نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ حوریہ نے شکر ادا کیا تھا۔ ویسے بھی تیمور حسن بہت سلجھے ہوئے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ حوریہ کو ویسے بھی وہ اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اتنا کچھ ہوا تھا تب تیمور حسن ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد وہی تھے جو اس کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ دادو نے سر ہلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ نیہان، تم فری ہو کر آفس چکر لگانا، ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، سو میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ معاملات دیکھ لو۔ تیمور حسن نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے نیہان کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کریں۔ نیہان نے جواب دیا تو تیمور حسن نے اٹھتے ہوئے اس کے کاندھے پہ تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ انہیں آج ولیمے کے لیے بھی سارے انتظامات دیکھنے تھے، جبکہ نیہان سے پہلے ہی حوریہ بھی ناشتے کی میز سے اٹھ چکی تھی۔ ولیمے کی سادہ سی تقریب کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے، جبکہ نیہان اپنے کسی دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ شام میں ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف، یہ لاہور شہر اور بارش! حوریہ بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ نیہان کے کمرے کے عقب ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جھولے پہ بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نیہان ابھی ابھی باہر سے آیا تھا اور بے اختیار اسے بارش میں بھیگتے دیکھ کے چلا جا رہا تھا۔ لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سراہی دار گردن کو چوم رہی تھیں۔ دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ نیہان کو ماننا پڑا وہ لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ کل سے اس شش و پنج میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں اس کا قصور نہ تھا۔ نرم دلی اسے تیمور حسن سے جینس میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جبکہ وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ حوریہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا ان کی ضد بہت بری تھی۔ تیمور حسن، نیہان اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اسے ان سے کچھ اچھی امید نہ تھی۔ حوریہ، جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نیہان پہلے سے ہی بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ وہ ابھی ابھی لوٹا تھا۔ ولیمے کے بعد ہی وہ دن کو نکل گیا تھا اور اب رات گئے وہ لوٹا۔ وہ آج کا سارا وقت پرانے دوستوں کے ساتھ گزار کر آیا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ اس کی معنی خیز نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ فوراً بولی۔ وہ دادو نے بولا کہ پوچھ لوں آپ سے۔ کنفیوز سی بولتی وہ نیہان کو چھوٹی سی بچی لگی۔ دادو نہ بولتی تو نہ پوچھتی؟ نیہان نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مطلب پوچھتی میں۔ تم اتنی ڈری سہمی کیوں ہو؟ مانا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے شادی کی اور تم سے پوچھا نہیں گیا، مگر میں اب اتنا بھی کوئی خونخوار انسان نہیں کہ تم بکری کی طرح سہمی رکھو مجھ سے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کچھ۔ وہ فوراً ہی بول دی۔ کیا میں جاؤں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھتے بولی۔ کہاں جاؤں؟ مطلب کمرے سے باہر۔ آپ نے کچھ کھانا تو نہیں؟ نیہان ہنس دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں۔ ہائے رے اس کی معصومیت۔ اب ہم 2 ہیں، 2 بنا لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے بنا کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ نیہان کے لیے اس کا ڈر عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں بہادر اور ماڈرن تھیں، ایسی ڈری سہمی نہیں رہتی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ حوریہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جلدی ہی کافی بنا کر لے آئی تھی۔ اسے کپ پکڑا کر وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ چکی تھی۔ کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اب اس سے نارملی بات کر رہا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ جھٹ سے بولی۔ تو نیہان نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جو کچھ نہیں سوچ رہی تھی یا شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نیہان کا دل کیا اسے تنگ کرے، سو سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا بچوں کے بارے میں کیا پلان ہے؟ کون سے بچے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب جب کہ ہماری شادی ہو چکی تو ان قریب سب کسی خوشخبری کے بارے میں پوچھیں گے۔ نیہان نے سنجیدگی چہرے جمائے رکھی تھی۔ استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ نیہان نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ تو یہ باتیں میں کس کے ساتھ کروں؟
اس کا چہرہ مزید لال ہوا تھا نیہان کی بات سن کر۔ چلو سوچ کے بتا دینا، نیہان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگی تھی تو اس کے انداز پہ نیہان مسکراتا رہ گیا تھا۔ حوریہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلی زلفوں کی شریر سیکلٹ اس کے لبوں پہ بے پرواہی سے بوسہ دے رہی تھی۔ نیہان تیمور جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی اسے بے خبر سوتا دیکھ مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تو اسے خود کو ٹوکا۔ اسے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کی کلٹ کو ہٹایا تھا، اور عین اسی وقت حوریہ کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ نیہان بدک کر پیچھے ہٹا تھا مگر حوریہ اس قدر گھبرا گئی تھی، اس کی چیخیں نان سٹاپ ریل کی طرح بھاگنے لگی تو مجبوراً نیہان کو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ نیہان گڑبڑا گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سی آفت تمہارے سر پہ آن گری ہے۔ وہ خفا سا بولا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ حوریہ ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کا ہاتھ لبوں سے پرے کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، آپ کچھ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ نیہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدا یہ آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی تھی۔ ہاں بولو، کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ مزید گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پرے ہٹیں آپ اور ادھر دور ہو کر ذرا سویا کریں پلیز۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں تم اس طرف آئی ہو۔ جی نہیں، وہ تنگ کر بولی اور پھر اس کی طرف مڑی جو دھیما دھیما مسکرا رہا تھا۔ آپ کس حق سے ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ روانی میں بولتے پھر چپ کر گئی تھی۔ اسے ازدواجی حقوق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، وہ پھر روانی میں بولی۔ جی ہاں، وہ اس کے انکار پر اقرار کروا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نیند سے ڈھول رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے تم خراٹے بہت لیتی ہو میڈم، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریل کا انجن کمرے میں گھس گیا ہو۔ اب کی بار وہ نئی بات چھیڑ گیا۔ کیا سچی مچی؟ اس کی بڑی سی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھیں۔ اف نیہان تیمور، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی۔ نیہان نے آہ بھری تو حوریہ شرمندہ سی ہوئی۔ وہ واقعی بہت بے وقوف تھی۔ سو جائیں آپ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ نیہان نے آنکھیں بند کرنے کے بعد محسوس کیا وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ نیہان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ وہ اس کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حوریہ کا چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے، وہ نظریں چگا کے بولی۔ کہا نہیں لیکن سوچا تو ہے نا؟ وہ اپنی بات پہ بضد تھا۔ نہیں سوچا، وہ تنگ کر بولی تھی۔ ویسے ایسا ویسا کچھ بھی میں تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ بدھ کی تھی۔ کیا روم لاکڈ ہے؟ نیہان نے پوچھا تو حوریہ نے گھبرا کر نیہان کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ نیہان کو لگا وہ ابھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی تو ایک دم ہنس دیا۔ فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ نیہان نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا مطلب اب کس بات کا؟ وہ برا ہی منا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت باذوق بھی ہوں، سو رہنے دو سارے ڈر، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا حور کے پیروں پہ لگی سر پہ پوچھی، آپ مجھے بدصورت بول رہے ہیں؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ مکر ہی گیا۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب تو یہی تھا نا؟ وہ روحان سی ہوئی۔ صحیح، ایک منٹ، کیا مطلب ہے صحیح کا؟ وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے، سو جاؤ آپ۔ نیہان دل ہی میں ہنسا تھا، وہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ نیہان نے آنکھیں بند کر لی، وہ جانتا تھا وہ اسے ہی گھورے جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے حوریہ کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ نیہان کی آنکھ کھلی تو اسے حوریہ کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا جو گیلے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی زلفیں کسی رات کی طرح تھیں اور گردن پر تل۔ وہ اسے انہماک سے دیکھنے لگا۔ شادی کسی اور کے ساتھ طے تھی اور عین وقت پر کسی اور کے ساتھ ہو گئی۔ میٹرک میں تھی جب چچا چاچی کار ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ وقت کے ساتھ نیہان نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی زیادہ ہاسٹل میں رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ سو ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے نیہان نے سوچا
وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہزاروں دکھوں اور مسائل کے ساتھ لڑ رہی تھی، ایک سچی ویریئر۔ جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تو نہان چونکا۔ ان کو کھلا رہنے دو۔ وہ بدک کر پیچھے مڑی تھی اور پھر چپٹ کر اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ نہان بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی۔ اس کی بات پہ حوری نے استحجاب سے اسے دیکھا۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ لگ تو یہی رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر یا لچا لفنگا ہوں جس سے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں کچھ کر نہ دوں۔ نہان کو اس کا اندازہ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے کچھ تلخ سا ہوا۔ وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے اس لیے بس۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو حوریہ، میں تمہاری بہادری کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور تمہاری عزت کرتا ہوں، سو سر جھکا کر ڈری ہوئی بکری بن کر میرے سامنے مت رہا کرو۔ یو آر ویری لائف لائک دیٹ۔ حوریہ نے سر اٹھا کر نہان کو دیکھا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے سراہا تھا۔ وہ حالات سے لڑتے لڑتے کافی تھک چکی تھی۔ اپنوں کو کھو دینا اور پھر اپنوں کے ہاتھوں کے زخم مندمل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے درمیان محبت نہ سہی مگر عزت برا ایک تعلق ہے۔ تمہیں اور مجھے اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، مگر میں نہان تیمور حسن تعلق میں سچائی کا قائل ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم اپنی پسند سے جیسی زندگی چاہتی ہو جی سکتی ہو۔ میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اٹس اوکے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی۔ سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا زندگی میں۔ تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ حوریہ نہان کی عزت کرتی تھی مگر آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو حوریہ کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی 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 حوریہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ نہان ہلکے سے مسکرا دیا۔ بہادر نگاہیں چرا کر نہیں، نظریں ملا کر بات کرتے ہیں۔ حوریہ کی کانپتی جھکتی ہوئی پلکوں کے اتحاش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو حوریہ نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تھینک یو، وہ اس قدر ہی بول پائی۔ خوش آمدید زوجہ محترمہ، وہ شگفتی سے کہتا ہوا باتھ روم کی جانب مڑا تو حوریہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہان باہر سے آیا تو ماں کو حوریہ پر چیختا دیکھ کر پہلے تو ششدر رہ گیا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر تسنیم بیگم ایک دم چپ ہو گئیں۔ نہان نے ایک نظر ماں کو پھر حوریہ کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حوریہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم کب آئے؟ تسنیم بیگم نے بات بدلی تھی۔ ماما، آپ حوریہ پہ ایسے کیسے چلا سکتی ہیں؟ یہ خاندان کی بہو ہے اور وہ بھی اس انداز میں جیسے اس سے پتہ نہیں کون سا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ نہان کا لہجہ کچھ حد تک سخت ہوا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی بس۔ حوریہ نے بیچ میں بول کے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا۔ غلطی کوئی بھی ہو، مجھے پسند نہیں ایسے کسی پر چلانا، اور وہ بھی گھر کے نوکروں کے سامنے۔ وہ بہت مایوس ہوتا دکھ رہا تھا۔ اچھا، اب تمہیں اپنی ماں کی باتیں بھی ناپسند ہونے لگی؟ بات یہ نہیں ماما، مجھے اچھا نہیں لگا، اور اگر کوئی میری بیوی کے ساتھ برا برتاؤ رکھے گا تو میں… وہ بولتے بولتے ایک دم رکا اور بات ادھوری چھوڑ دے حوریہ کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے آیا۔ تسنیم بیگم سلگ کر رہ گئی تھیں۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کچھ بھی کہے گا تم سنتی رہو گی؟ روم میں آتے ہی وہ حوریہ پہ چڑھ دوڑا تھا۔ وہ اس خاندان کی بڑی ہے نہان، وہ ڈانٹ سکتی ہیں۔ حوریہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ نہان نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی جانب کھینچا۔ بات اتنی ہے زوجہ کہ انسان کو جگہ اور وقت دیکھ کر ہی کچھ کہنا چاہیے۔ ایسے تم کیسے سروائیو کرو گی یار زندگی میں؟ اس کا لہجہ برہم تھا لیکن اس کا لمس نرمی لیے ہوئے تھا۔ حوریہ کیا بولتی، اسے تو عادت تھی سب کی، کچھ نیا تو نہیں ہوا تھا۔ نیا شاید بس یہ ہوا تھا کہ کوئی اس کے لیے پہلی بار بولا تھا، جبکہ اس وقت اس کی نزدیکی سے وہ بہت بری طرح گھبرا رہی تھی۔ اپنے لیے سٹینڈ لو سوچا، ورنہ میرے پاس بہت سے طریقے ہیں تمہیں رائے راست پلانے کے۔ وہ خفگی سے کہتا دھیرے سے اس کی نازک کمر سے ہاتھ ہٹاتا بیڈ کی جانب بڑھتا اپنی گھڑی اتارنے لگا، جبکہ وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ جوڑے سر چکائے جا بیٹھی۔ نہان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جاتا، اس کے پاس بیٹھتا، ہاتھ تھامتے نرم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ حوریہ دیکھو، دنیا کو کچھ فرق نہیں پڑتا آپ سے، نہ آپ کی خوشی سے نہ غم سے۔ میں نے تمہاری ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں، مگر ہر جگہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ تمہیں اپنے لیے حق کے لیے لڑنا اور بولنا سیکھنا چاہیے، ورنہ دنیا تمہیں روند کر آگے نکل جائے گی
اور جیسا میں نے کہا کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے، تو اس بات کو سمجھو۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہوریا کو پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ ارے وہ بکھلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، بہادر بنو، ایسے مت کرو۔ وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو چنتے ہوئے بولا تھا۔ رشتوں کے آگے لڑنا مجھے نہیں آتا ہے۔ نیہان نے گہرا سانس لیا تھا۔ لڑو مت، مگر دفاع تو کر سکتی ہو اپنا، بس وہی کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ تبکتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب چلو آنسو صاف کرو، ڈریس بدل کر آ جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تو ہوریا چونکی۔ باہر کدھر؟ وہ بھی اس وقت؟ ایسے ہی بس کہیں چلتے ہیں، مگر وہ تائی نے بولا کہ کچن میں۔ یار میں ان کو بتا دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر پائی۔ وہ اسی کو ہوٹل میں آیا تھا۔ ڈنر آرڈر کرتا وہ ہوریا کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ اس وقت بے حد خوشی تھی۔ وہ اوپن ایریا میں بیٹھے تھے، وہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی مسکرا رہی تھی جیسے پہلی بار یوں باہر آئی ہو۔ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ ذرا سا آگے ہوتا پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ۔ نیہان آپ کو پتا ہے مجھے لاہور شروع سے پسند تھا۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو مما نے مجھے لاہور کی ساری کہانیاں سنائی تھیں، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں پورا لاہور گھوموں، ہر جگہ دیکھوں۔ اور جب مما بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور میں یہاں چلی آئی تو ساری خواہشیں دم توڑ گئیں، کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہوتا چلا گیا۔ آج وہ پہلی بار اپنے دل کی باتیں نیہان سے شیئر کر رہی تھی۔ نیہان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خیالوں سے چونکی۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا، تمہاری زندگی کو آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ سچے دل سے اس سے کہہ رہا تھا، بنا کسی کھوٹ کے۔ ابھی وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ دونوں ہی مسکرا کے ہاتھ پیچھے کر گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور وہ اسے آج کے دن بہت اچھا سا فیل کرواتا واپس لوٹا۔ سنیں، وہ سونے کے لیے لیٹ رہا تھا کہ ہوریا نے اسے پکارا۔ جی سنائیں، وہ بھی جی جان سے بولا۔ میں وہاں کاؤچ پہ سو جاؤں؟ رات بھر آپ میری وجہ سے تنگ ہوتے ہیں تو؟ وہ کل کی اس کی خراٹے والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں تنگ ہوتا ہوں؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کے بولا۔ وہ نیند نہیں نہ آتی آپ کو؟ میں یہیں زوجہ چپ چاپ بستر پہ آؤں، دور ہو کے سونے کے لیے شادی نہیں کی۔ وہ اسے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ لیکن دوری تو رہے گی نا ہمارے بیچ ہمیشہ؟ وہ نہ جانے کیوں ایسا بول رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ میاں بیوی میں کیوں دوری آنے لگی؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلایا تاکہ جان سکے اب اس کے دماغ میں کیا پل رہا تھا۔ آپ نے تو دوسری شادی بھی کرنی ہے، آپ امریکہ میں کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں تو لازمی بات ہے نزدیکی بھی اسی بیوی سے بڑھائی جاتی ہے جو من چاہی ہو۔ نہ جانے وہ کیسے اس سے اتنی بڑی بات کہہ گئی، جبکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کہتے بھی 100 بار سوچتی رہی تھی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں وہ کمٹمنٹ نبھاؤں؟ وہ اس کے بہت قریب آتا پوچھ رہا تھا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ انہیں قدموں پہ پیچھے ہوتے چلی گئی۔ بہت کچھ۔ وہ پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ ایک دم لڑکھڑا کے پیچھے کاؤچ پہ جا گری۔ نیہان نے اس کی طرف میں بازو رکھ کے اس پہ احسار بنایا۔ میں نے اگر کوئی کمٹمنٹ کی ہوتی سوچا تو کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں نے تمہیں جسٹ تنگ کیا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو تم سے بچوں کی بات کیوں کرتا؟ بچے؟ وہ پھر بچوں کے ذکر پہ اٹک گئیں۔ مجھے بچوں کا بہت شوق ہے، چھوٹے چھوٹے، کوئی یہاں کوئی وہاں، کوئی میری پیٹھ پہ ہو، کوئی تمہاری گود میں، ڈھیروں ڈھیر بچے ہو جائیں، پورا کمرہ بھر جائے۔ وہ جوش سے بولتا پورے کمرے کو فوکس کر رہا تھا۔ اتنے زیادہ بچے میں نہیں پیدا کر سکتی، اور پھر انہیں سنبھالے گا کون؟ وہ بھی اب اس کی بات سنتے جھرجھری لے گئی۔ تم بس پیدا کرنا، سنبھالنے کا کام میرا۔ اس کے کمر میں ہاتھ آتا اس اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ یار اب دور رہ کے تو بچے نہیں ہوں گے نا، پاس تو آنا پڑے گا، تھوڑا آپ کو تھوڑا مجھے۔ وہ مانی خیز سے کہتا دھیرے سے اسے گلے سے دوپٹہ اتار گیا۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں خود بچی ہوں۔ وہ بکھلائی۔ اچھا تم بچی ہو؟ 19 سال کی ہو گئی ہو اور بچی ہو؟ وہ اس کے پھولے ہوئے نرم و ملائم گال کھینچتا دانتوں سے کاٹ گیا۔ آہ، کیا کاٹنے سے بچے ہوتے ہیں جو یوں کاٹ رہے ہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی تو نیہان کہکا لگاتے ہنس دیا۔ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ وہ نروٹے انداز میں بولی تو نیہان نے ایک دم ہی اس کا نازک وجود اپنی باہوں پر۔ وہ سہم کے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے ڈر کیوں رہی ہو؟
وہ اس نے بستر پہ لاتا اس کو سر تکیے پہ رکھے ذرا سا اس کے چہرے پہ جھکا پھونک مارتے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں مخمور سی لگیں۔ مجھے نا آپ کی آنکھوں سے خوف آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ صرف آنکھوں سے ہی نا، میرے ہونٹوں سے تو نہیں آ رہا۔ وہ بنا اس کا ہاتھ ہٹاتے بولتے اس کے لبوں پہ ایک دم اپنے ہونٹوں کا کفل لگا گیا تھا۔ حوریہ کے پورے جسم میں کرنٹ توڑا۔ وہ اپنا سانس ہی روک گئی۔ اسے سانس روکتے دیکھ وہ پیچھے ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ دو بل لائے تھے۔ سانس کیوں روکی؟ سوال کرتے لہجے میں سختی تھی۔ آپ نے روکی، وہ منمنائی۔ سانس کیسے روکتے ہیں؟ ابھی بتایا نہیں آپ کو، پریکٹیکلی دکھاؤں؟ وہ تھوڑا قریب ہوا کہ حوریہ کی سانسوں میں چل ہوئی۔ وہ اپنا سر مزید پیچھے کرتی سہمی ہرنی کی طرح ریحان کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کے اس طرح ایکٹ کرنے پہ بے ساختہ پیچھے ہوتا ہنستا چلا گیا، اور پھر دوسری طرف آ کے لیٹا لائٹس آف کرتا متھم لائٹ آن کر گیا۔ بے فکر رہو پاگل، مجھے زبردستی پسند نہیں، میں تو بس تمہیں کمفرٹیبل کروانا چاہتا تھا اور زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتا دھیرے سے بولا، یہ کس پہ کیا کمفرٹیبل کا حصہ تھی؟ وہ بھی شوق ہوتی اس کی جانب کروٹ لے گئی۔ اسے ریحان پہلے مغرور سا لگا تھا، پر اب اس کے ساتھ ان چند دنوں میں وہ اسے سب سے الگ لگا۔ او یار، وہ تو چھوٹی موٹی گستاخی میں آتی ہے، اتنا تو حق بنتا ہے ایک شوہر کا کہ بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ چھوٹی موٹی ڈوز ملتی رہے تو تھوڑا پرسکون رہوں گا نا، ورنہ بہت تنگ کروں گا، جذبات میں بہک جاؤں گا۔ وہ اسے بابر کرواتا ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی اور کھینچ گیا۔ وہ پھر سانس روک گئی۔ ہور، یہ لاسٹ وارننگ ہے، اب تم چھوٹی چھوٹی بات پہ سانس روکو گی تو آئی سویئر میں سچ میں سانس بند کر دوں گا تمہاری۔ وہ اس کی نوک کے ساتھ نوک رب کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ہور کا دل پسلیاں توڑتے باہر آنے کو مسئلہ۔ چھوٹی چھوٹی سانس لیتے اسے بتا رہی تھی کہ وہ سانس لے رہی ہے۔ گہری سانس پر وہ اپنے چہرے کو مزید اس کے قریب کرتا بولا تو ہونٹوں سے ہونٹ رب ہوئے۔ وہ پھر سے سانس روک گئی۔ اس بار ریحان نے واقعی اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ دیا اور اگلے پل وہ کھینچ کھینچ کے سانس لینے لگی۔ اس کی سانسوں کا ناہموار کرتا وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا اس کے گدھے سار بنا گیا۔ لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا تھا، وہ جو اس سے کوئی تعریف بھی پیار بھرے جملے کی توقع کر رہی تھی، ایک دم سے سر اوپر اٹھا کے اس کی بات پہ اسے گھورا۔ کل لگا لینا آپ خود اپنے ہونٹوں پہ، بڑی اچھی لگی ہے آپ کو، وہ نخرہ دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں یار، ان لبوں کے جام کے ساتھ مزہ آیا ہے، ایسے کون سے کم وقت کو مزہ آنا؟ وہ اب کی بار مزید اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تو حور کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آنکھیں موندے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اللہ نے صبر کا پھل جو دیا تھا، ریحان جیسا جیون ساتھی عطا کر دیا، وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ ریحان ایک آئیڈیل شوہر تھا اور ایسا شوہر نصیب والوں کو ملتا ہے، اور وہ نصیب والی تھی۔ ذرا سا سر اوپر اٹھاتے وہ آنکھیں موندے ریحان کو دیکھے چلی گئی۔ جی چاہا آگے بڑھتے اس کے بیرڈ گال پہ ایک بوسہ دے دے، لیکن پھر دھڑکتے دل سے خود کو ٹوکا، زیادہ فری مت ہو، اگر وہ فری ہو گیا تو پھر ساری رات اس کی منمانیاں چلیں گی اور تم روتی سے سکتی رہنا۔ وہ خود کو سرزنش کرتی رخ واپس نیچے کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کا ہنی مون کا پروگرام بنا تو ریحان ناراض سا ہو گیا۔ وہ اسے ورلڈ ٹور پہ لے جانا چاہتا تھا، ایٹ لیسٹ دبئی اور امریکہ تو لازمی لے کے جانا چاہتا تھا، پر اس نے مری جیسے شہر کا انتخاب کیا۔ اسے پہلے پورا پاکستان گھومنا تھا، اس کے بعد ہی وہ آؤٹ آف کنٹری جاتی۔ دوسری طرف تسنیم بیگم نے بہت کوشش کی ان کی راہ میں روڑے اٹکانے کی، لیکن ریحان نے ایک نہ سنی اور حور کو لیے مری کے لیے روانہ ہو گیا۔ لاہور سے اسلام آباد انہوں نے بائی ایئر سفر کیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ اپنے لیے ایک گاڑی میں مری کا رخت سفر باندھ چکے تھے۔ گاڑی مری کے شاہراہوں کی طرف رواں دواں تھی۔ حوریہ مبہوت سے گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان گاہے بگاہے ایک نظر اس پہ ڈالتا اور پھر سڑک پر نگاہیں جما لیتا۔ وہ آج صبح ہی نکلے تھے اور اس وقت دن میں اترنا شروع ہو چکا تھا۔ راستے میں کھانا کھا کر وہ پھر سفر پہ گامزن تھے۔ راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے کنارے بھاگ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ انہیں دکھائی دے کر اچھل ہو جاتا تھا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے قریب ہوتے ہی سردی کی لہر میں ایک دم اضافہ ہوا تھا۔ ریحان نے آتش دان میں خشک لکڑیاں چلائی تھیں، جبکہ حوریہ کپڑے بدلنے چلی گئی۔ ریحان نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ برقی کمکموں کی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔
हुरिया बहुत ही खामोशी से निगाहन के पास आकर बैठ चुकी थी। वो जो मोबाइल में लगा था उसका बैठना महसूस कर चुका था। उनके दरमियान लकड़ी छलने की, चटकने की आवाज़ें थीं। दोनों के दिल की हालत अजीब हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों ही खामोश थे। निहान ने गहरी निगाह से हूर को देखा था। आग की रोशनी में उसका चेहरा तमतमा रहा था। निहान की नज़रें उसकी गर्दन से होते उसके नीचे की जानिब जाने लगी तो फौरन नसों को काबू किया। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा निहान, खुद पे कंट्रोल कर। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। उसे कॉफ़ी की शदीद तलब होने लगी थी। ध्यान बटाने के लिए उसे ये करना था, वरना आज वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा रहा था। सुबाहिर गाड़ी से कॉफ़ी का सामान उठा लाया था और हुरिया फ़ौरन कॉफ़ी बना लाई। ये किस कदर खूबसूरत है। कॉफ़ी बनाकर उसे देते हूर ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, जहाँ धुंध में लाइटें दियां बनकर टिमटिमा रही थीं। हाँ, सो तो है। कॉफ़ी का सिप लेते हुए निहान से प्यार से कहा, एक लम्हा जिसमें सुकून हो किस कदर खूबसूरत होता है। लकड़ी के चटकने की आवाज़ें, धुंध फैलती हुई, सर्दी का अजीब सा एहसास। ये गेस्ट हाउस बाजार से हटके था, सो अजीब सी खामोशी का समा था। वो दिन भर की थकी हुई थी, सो जल्दी उठकर बिस्तर में चली गई थी। जबकि रेहान उसे देखता वो अपनी सोचों पे मुस्कुरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि रेहान को नर्म मुलायम जिस्म अपने सीने पे धरा महसूस हुआ। वो काफ़ी देर से उसे महसूस कर रहा था, पर गहरी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही थी। पर अब उसकी आँख खुली तो हूर आधे से ज़्यादा उस पे लिपटी उसकी बाजू जकड़े हुई थी। उसकी इतनी नज़दीकी पे निहान ने थूक निगलते उसे देखा। कोई प्यारा हो सकता है और वो भी इस कदर कैसे हो सकता है। वो उसके बालों में हाथ डालता, पीछे करता, उसके नैन नक्श को देखता, बहकता चला गया। नींद में खुद पे हावी होते निहान को रोकने की हूर ने कमज़ोर मज़ामत की, लेकिन उसके मुँह और चस्पों के आगे वो टिक ना सकी और बिलाखिर अपना आप उसे सौंप दिया। वो हनीमून से वापस लौटे तो बहुत हशाश बदहयाश थे। जाते हुए वो दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब आते हुए दो जिस्में जहाँ हुए महसूस। और यही तस्नीम बेगम नहीं चाहती थी, पर होनी को कौन टाल सकता था। वो किचन में खड़ी मीठा बना रही थी कि तस्नीम बेगम उसके पीछे जा खड़ी हुई और बिना उसे पता लगे उसका दुपट्टा चूल्हे की आंच पर रखते फौरन बाहर निकल आई। और अपने दयान में लगी खीर बना रही थी कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ी। जिससे पहले कि आग उसके बालों तक पहुंचती, अचानक अल्लाह ने निहान को वहां भेज दिया। हूर, वो चिल्लाया। उसी पल वो पलटी थी जबकि निहान ने उसका दुपट्टा उसके गले से निकालते दूर उछाला, जिससे निहान की हथेली चल गई। निहान, हूर तड़प के उसकी जानिब लपकी। निहान, वो नम आंखों से उसकी हथेली देख रही थी। तुम ठीक हो? निहान अपनी हथेली छुड़ाता उसे देखने लगा। उसकी बैक, बॉल, चेहरा सब तरफ देखते इत्मीनान करता उसे अपने सीने से लगा गया। आंखों में खो देने का एक डर था। सख्ती से आंखें मीचे वो दिल ही दिल में रब का शुक्रगुजार हुआ। अगर आज वो अचानक ही इधर का रुख ना करता तो उससे आगे का वो सोच ही नहीं पा रहा था। अरे निहान बेटा, तुम तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये दुपट्टे को आग कैसे लगी? तस्लीम बेगम ने अंदर आते मजनूई हैरत और अफसोस से पूछा। ताई अम्मी, पता नहीं अचानक ही भड़क गई। प्लीज निहान, आप चलें, मैं आपके हाथ पे मरहम लगा दूं। हाय अल्लाह, मैं मर गई, क्या हुआ निहान को? तस्लीम बेगम मचल के निहान तक पहुंची थी। हाय, मेरे बेटे का हाथ चला दिया, कैसी मनहूस हो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। मम्मा, क्या हो गया है? इसमें हूर का क्या कसूर? वो एकदम माँ को टोक गया। इसी का तो सारा कसूर है, मुझे शुरू से पता था ये मनहूस है। पहले माँ बाप को खा गई, फिर शादी वाले रोज अपने ही रिश्ते को खा गई, और अब तुम्हें। उनकी बातें हूर के दिल पे बर्छी की तरह लगी थी। मम्मा, फॉर गॉड सिक, क्यों कुफराना बातें कर रही हैं? ये मनुष्यत लफ्ज़ बोलना ही गलत है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और रही हूर की बात, मेरे लिए अगर वो है तो मेरा लकी चार्म है, मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की वजह है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, जो मेरी नस्ल को, इस ख़ानदान की नस्ल को आगे बढ़ाने वाली मेरी कुल कायनात। वो एक लफ्ज़ पे जोर देता बोला था, जबकि उसकी बातों की एक बात तस्नीम बेगम के रोंगटे खड़े कर गई। हूर प्रेग्नेंट थी, मतलब वो दादी बनने वाली थी और उन्हें खबर ही नहीं हुई। वो हूर का हाथ थामे किचन से निकल चुका था, जबकि तस्नीम बेगम वहीं हक्का बक्का रह गई। ओ मेरे अल्लाह, शुक्र है कि मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ। हूर बच गई और मेरा पोता भी। अगर हूर को कुछ हो जाता तो क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाती? बिलाहिर अल्लाह ने उनके दिल पे लगी मोहर भी हटा दी थी, और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हदायत दे दे बेशक। तकरीबन 9 माह बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस वक्त वो तीनों नफूस मौजूद थे, और कुछ ही देर में डॉक्टर ने बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई।
اور حور کو بھی مکمل خطرے سے باہر قرار دیا تو نیہان وہیں سجدے میں گر گیا۔ وہ جو واپس امریکہ جانے والا تھا، لیکن اچانک ہوئی حور سے شادی میں اور پھر اسے اس کا حق دلانے کے چکر میں، اور تیمور حسن کی اچانک ہارٹ کی بیماری نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی، اور پھر اس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے حیدرآباد کہہ دیا، کیونکہ پردیس تو وہ کاٹ لیتا لیکن اپنے کہاں سے لاتا۔ اور اب شادی کے بعد بیوی اور بچہ چھوڑ کے جانے کو اس کا من راضی نہ ہوا۔ اس نے اپنے پاپا کا بزنس جوائن کیا۔ چھوٹے سے بیبی کو اٹھاتا وہ اس کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا جو اس وقت نیند کی وادیوں میں گھومتا، جبکہ حور نیم آنکھوں سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی خوشی تھی، ماں بننے کی خوشی۔ وہ مسکرائی۔ نیہا نے چھوٹا سا بیبی اس کے پہلو میں لٹایا اور ذرا سا جھکتے ہوئے حور کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی۔ تھینک یو سو مچ میری کل کائنات، اب بس 9 بچے اور ہو جائیں پھر سکون آ جائے۔ وہ جو اس کے بوسہ لینے سے روح تک سرشار سی ہو رہی تھی، اس کی 9 بچوں والی بات پہ روحان سے ہوتے اسے دیکھا کہ اگلے پل نیہان نے کہکا لگایا، زندگی کو ہمیشہ محبت سے جئیں، نہ کہ نفرت میں دوسروں کی زندگی برباد کر دیں۔